डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एतदाल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसी पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले हम अरिस्टोटल का एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट यहाँ पे बयान करना चाहेंगे। अरिस्टोटल स्टेटेड, नेचर फॉर्म्स nothing worthless. Example is the shape of a boat made up of the wood to float on water. इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यही है कि बोट जो एक लकड़ी से यानी मटेरियल से बनी होती है, बोट की एक पर्टिकुलर शेप होता है और ये शेप उसको इसलिए दी जाता है ताकि वो पानी में चल सके। तो उसका मकसद यही होता है। यहाँ एग्जाम्पल इसी से समझाया गया है, बोट के कॉन्सेप्ट से। इसका मकसद पानी में तैरना होता है। तो फ्रेंड्स, हम ये समझ रहे हैं कि एतदाल, दोस्तों हम ये जानते हैं कि दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तमाम चीज़ें कायनात में दो चीज़ों पे मुनहसर करती हैं। नंबर एक मैटर है, यानी कायनात में मैटर है, मौजूद है। नंबर एक मैटर, नंबर दो एनर्जी या क़ुवा। यही दो कंसेप्ट यूनानी फंडामेंटल्स का भी है, मादा और क़ुवा। मादा होता है, उसमें क़ुवा अपने अफ़ाल करते हैं, अंजाम देते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो वो एक मादा एक शक्ल इख्तियार करता है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक शक्ल मिलती है किसी भी मादे को। और मुख्तलिफ़ अशकाल ये जो होती हैं उनके अफ़ाल के लिहाज से उनको मिलती है और वो उसी शेप और शक्ल के लिहाज से वो अपने काम को अंजाम देते हैं। यानी ये जो अशकाल हैं ये अपने लिहाज से काम को अंजाम देते हैं, जैसा कि बोट का एग्ज़ाम्पल बताया गया है। ये पुरानी किताबों में है एग्ज़ाम्पल। तिब्बे जदीद के लिहाज से या न्यू जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है उनके लिहाज से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। बल्कि कायनात की तमाम चीज़ें, हमारे अतराफ़ में बिखरी हुई हर एक चीज़, हर स्ट्रक्चर, नेचर का हो या ह्यूमन मेड हो, हर एक पे यही दो या तीन चीज़ असर अंदाज होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि इसके दो तरीक़ाकार हैं एतदाल को मेंटेन रखने के, जिसमें इंसानी में हम जानते हैं कि एतदाल सेहत का नाम है और जब इसमें डेविएशन होता है तो ये मर्द की जानिब शिफ्ट हो जाता है या इसमें मर्जी कैफियत पैदा हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला मकसद जो वो यही है कि इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन एतदाल। एतदाल को मेंटेन करना लाजमी जुज़ है, क्योंकि बिकॉज कंटिन्यू डिसोल्यूशन ऑफ द मैटर्स अकर इन अ यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी सेल के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, और डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से, डिफरेंट रिएक्टिविटी के लिहाज से इनके अंदर तहल्लुल का प्रोसेस चलता रहता है। यूनानी में जो है इसका टर्म वो तहल्लुल है। तहल्लुल का फ़ेल अंजाम पाता रहता है। ये तहल्लुल जो है, इसी वजह से हमने ये टर्म दूसरी भी पढ़ी है कि बदले मा तहल्लल फ़राहम करना होता है। तो ये बदले मा तहल्लल फ़राहम करना ही हमारा ख़ास मकसद है। तो इसके लिए हमें एतदाल का जानना ज़रूरी है। न सिर्फ एतदाल का, बल्कि जो मादे जिसमें ज़्यादा तहल्लुल वाक़या होता है उन मादों को जानना भी, उनकी कैटेगरीज़ को समझना भी, उनकी मक़दार को, तबई मक़दार को समझना भी ज़रूरी होता है। This process occur by two possible conditions in the body. उसके दो मुमकिना तरीक़े हैं जिसमें में अंजाम पाने के हैं। पहला हमने देखा था कि हाई डिसोल्यूशन, यानी तहल्लुल बहुत ज़्यादा है। तहल्लुल जो सप्लीमेंट है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तहल्लुल का मक़दार जो है वो ज़्यादा है उसके बदल से, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये हो गया, तहल्लुल की मक़दार प्रोसेस बदल से ज़्यादा है।
तो ये हाई डिज़ोल्यूशन जो होता है, इसमें हाई डिज़ोल्यूशन प्रोड्यूसेस डिप्लेशन। जब तहल्लुल ज़्यादा होता है, डिज़ोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर डिप्लेशन पैदा होता है या डेफिशिएंसी पैदा होती है, या नक्स तग़ज़िया जिसको हम कहते हैं। ये डेफिशिएंसी किस किस मादे में होती है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा मादा इसमें डेफिशिएंट होता है और कितनी मकदार में होता है। इसकी मादे की टाइप यानी उसकी शक्ल कौन सा है यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बलगम है, सफ़रा है, सौदा है या दम है। हालांकि तिब में इसके 4 ही कैटेगरीज़ हैं, ये 4 ही मादे का जिक्र है, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये एक एंटिटी सिंगल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ये मादे का ये ग्रुप है, कलेक्शन है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न नॉलेज ने हमें बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियंस या मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल में बिलियंस की तादाद में जो है मॉलिक्यूल्स है, और हर मॉलिक्यूल बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इतने तरह के उसके अंदर कंपाउंड बनते हैं। तो ऑब्वियसली यही जो हमारा 4 ह्यूमर का नज़रिया है, इन्हीं 4 ह्यूमर से इतने तरह के मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। तो जितने तरह के मॉलिक्यूल, जितने तरह के केमिकल बदन में बनते हैं, उतने तरह का जो है मादा हम कंसीडर कर सकते हैं, और उतनी तरह की उसमें डिफिशिएंसीज लाहक हो सकती हैं। तो हमें उसके मादे की टाइप यानी अक़साम और उनके मकदार को जानना नहायत ज़रूरी है। दूसरी जानिब कि लेस डिज़ोल्यूशन प्रोड्यूसेस रिप्लेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जितना इंटेक करते हैं, जितना हम देते हैं खाना या खाते हैं, हमारा बदन उतना यूटिलाइज़ नहीं करता, यानी उनके अंदर जो तहल्लुल का फ़ेल होता है वो कम होता है, तहल्लुल का फ़ेल कम अंजाम पाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि मादा जमा होने लगता है, कम होता है इसलिए मादा जमा होने लगता है। जब मादा जमा होने लगता है जिस्म में, तो उस सूरत को तिब ने इम्तिला का नाम दिया है। हम जानते हैं कि इम्तिला की भी कई अक़साम होती हैं, सब लोगों ने पढ़ा है, सब जानते हैं। हम इस पे अलग से एक लेक्चर तरतीब देंगे कि इम्तिला कौन सा होता है तो क्या कहलाता है। मोटे मोटे तौर पे 2 इम्तिला सबने पढ़ा है, इम्तिला बहस्बुल औया और इम्तिला बहस्बुल क़वा। यहाँ हम उसका बयान नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात की तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये इम्तिला का कॉन्सेप्ट पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यानी ये पैथोलॉजिकल स्टेट की जानिब इशारा करता है, जो हमें इस बात के लिए आमादा करता है कि हमें इस इम्तिला को कम करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के दौर में ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं, अमराज हैं, वो उनका ताल्लुक़ वो इसी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, यानी इम्तिला आज के दौर में सबसे कॉमन कॉज है बीमारियों का। तो हमें इससे ये पता चलता है कि तिब ने जो इस्तफ़राक़ का नज़रिया दिया है, इस्तफ़राक़ का, वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये इस्तफ़राक़ फिर हम इसमें मुंजिज मुसहिल देते हैं बीमारी को कम करने के लिए। तो ये मुंजिज मुसहिल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अराइज़ होता है इसी कॉन्सेप्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ये तिब का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है। ये तहल्लुल, फिर तहल्लुल से रिलेट किया हुआ ये जो है ज़्यादा तहल्लुल या कम तहल्लुल, दोनों अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं, और दोनों के असबाब जो हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट होती हैं, और दोनों का अजाला भी मुख्तलिफ होता है। जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं कि इस्तफ़राक़ का कॉन्सेप्ट इससे अराइज़ होता है। कम अगर डिज़ोल्यूशन होता है, कम तहल्लुल होता है, तो इससे हमारा इस्तफ़राक़ का कॉन्सेप्ट अराइज़ करता है। इसको हम बाद में इस पर एक लेक्चर तरतीब देंगे इस्तफ़राक़ पे, बल्कि ज़्यादा लेक्चर करने पड़ेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तिब का। कि 2 सूरत हमारे सामने निकल के आती है कि अगर मान लीजिए हाई डिज़ोल्यूशन हुआ तो हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। उसको कंपनसेट करने का तरीका है कि इन केस ऑफ डिप्लेशन, यानी डिफिशिएंसी हो गई, तो इसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे। कंपनसेटेड बाय सप्लाई अप्रोप्रिएटली टू बैलेंस इट,
اس کو ہمیں بیلنس کرنا، سب سے پہلا پرپز ہمارا ہے کہ اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہے، جو کمی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، کمی کا ازالہ۔ یہی طب جو ہے اسی جملے کو بیان کرتا ہے کہ ہر چیز کا ازالہ کرنا، کمی کا ازالہ کرنا ہے ہمیں، جو کمی ہو گئی بدن میں اس کو پورا کرنا ہے، جو کمی ہو گئی اس کی پورتی کرنی ہے، یعنی اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی کمی یا نقص ہوتا ہے بدن میں تو اس کی کمی پوری کیسے کی جاتی ہے؟ بائی دا فوڈ۔ یہ ہمارے فوڈس ہو سکتے ہیں، ہمارے جو کھانا ہماری غذا ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے، ہمارے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہیں، اور طب نے اس کو پریفر کیا ہے کہ ہم غذا کے ذریعے اپنی کمی کو پورا کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقص تغذیہ شدید ہوتا ہے، جیسے مان لیجیے بہت شدید ہو گیا، اور غذا ظاہر سی بات ہے ٹائم لیتی ہے اور ہمیں جلدی اس کا ازالہ کرنا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس میں ہم ادویہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ میڈیسن کا سپلیمنٹ جو ہے تیز ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، تو ہم میڈیسن کو اس وقت استعمال کرتے ہیں ایز اے علاج کا ایک پہلو ہے میڈیسن۔ تو یہاں علاج کا دوسرا پہلو نکل کے آتا ہے برائے ادویہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مان لیجیے تحلل یا ڈیزولوشن کم ہوا اور مادہ بدن میں جمع ہو گیا، اس کا سرپلس ہو گیا یا پائل اپ ہو گئے بہت سارے مادہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہو گیا تو ہمیں اس کا استفراغ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا۔ اینڈ ان دا اسٹیٹ آف دا ریڈکشن از دا اپروپریٹ آپشن ٹورڈز بیلنسنگ اٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا قدم اور سب سے بیسٹ جو پروسیجر ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذاتی کو کم کرنا، کمی اس میں لانا ہی سب سے پہلا آپشن ہونا چاہیے، اور یہی طب کا کنسیپٹ ہے کہ جب بھی بدن میں مادہ پائل اپ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، انتلا پیدا کرے، تو اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے۔ ریڈیوس میں ہم نے بتایا کہ استفراغ کا کنسیپٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس منجز مسل کا کنسیپٹ آتا ہے۔ یہ فگر ہم نے بنا دی ہے، یہاں پہ اوریجنل پکچر ہے کچھ پیشنٹس کی، آپ دیکھیے اسکن کی بیماریوں کا 2 پکچر ہے یہاں پہ، اس کا پریزنٹیشن بالکل الگ ہے، اس کا پریزنٹیشن بالکل الگ ہے، جبکہ دونوں اسکن کی بیماری ہے، لیکن اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا لائن آف ٹریٹمنٹ بالکل جدا ہے یونانی کے کنسیپٹ سے۔ تو ہم منجز مسل کا اس میں نظریہ نکل کے سامنے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ استفراغ میں ہمارے سارے ریجمنل تھیراپی آ جاتی ہے، یہ ہمارے استفراغ کا حصہ ہے ریجمنل تھیراپی، اور ہم جانتے ہیں کہ یونانی کا تقریباً آدھا یا اس سے زیادہ علاج کا کنسیپٹ وہ استفراغ پہ بیسڈ ہے، یعنی کہ علاج بالتدبیر اور پھر غذا، پھر اس کے بعد دوا کا کنسیپٹ آتا ہے۔ تو دا فزیولوجی کنٹریبیوٹیڈ دس فینومینن از اے کنسیپٹ آف استفراغ، میں نے پہلے بتایا، یہاں پہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ استفراغ کا جو فینومینا ہے وہ یہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور یہ طب کا سب سے بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کی جائے گی۔ ہم جانتے ہیں فرینڈس کہ ریجمنل ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، تو ریجمنل کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں، ریجمنل تھیراپی جو یہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارا ہوتا ہے کہ منجز اور مسل، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہر جگہ ہم منجز مسل نہیں دیتے، یہ استفراغ میں سارے کانسیپٹس آ جاتے ہیں کہ either we do منجز مسل اور سم ٹائمز we refresh دا مادہ، یا اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں یا اس کو معتدل کرتے ہیں، اعتدال پہ لاتے ہیں۔ حالانکہ تیسرا پوائنٹ نہیں ہے لیکن میں ڈال رہی ہوں کہ اعتدال پر لانا مادے کا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، ہمیں کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور بالکل اس کو ایویلویٹ کر کے الگ کر کے پڑھنا چاہیے کہ وہ تمام مادے جو ایکیوٹ مانے جاتے ہیں، جیسے صفراوی ہے یا دم جو ہے، جو بہت ہی صفرا ملا ہوا جو دم کا کنسیپٹ ہے، ان دونوں صورت میں مادے کو ہم کول کرتے ہیں، یعنی اس کو معتدل کرتے ہیں۔ غلیان دم کی صورت میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں کہ مادے کو کول ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تیسرا کنسیپٹ بھی ہے، اور جب ہم منجز مسل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب ہم ریجمنل پڑھتے ہیں
تو ریجیمنل کے کانسیپٹ میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا سیپریٹلی بہت ہی بڑا اہم رول ہے کہ ہم کون سے ڈیزیز میں کون سا ریجیمن اختیار کریں گے اور کون زیادہ سوٹیبل ہوگا، کس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس پہ بات کریں گے جب ریجیمنل تھیراپی پڑھی جائے گی۔ تو فرینڈس، ہم بات کر رہے تھے کہ اعتدال کی، کہ اعتدال صحت ہے اور اس میں ڈیویشن کا لاحق ہونا یا اعتدال سے ہٹ جانا بیماری کا نام ہے۔ ابن سینا نے اس کو کیسے بیان کیا؟ ابن سینا کے مطابق پروڈکٹ جو ہوتا ہے، واٹ ایور پروڈکٹ، لائک ہیومن، لائک دس مائکروسکوپ، لائک دس کیمیکل اینڈ دس ڈی این اے اسٹرکچرز، اینی تھنگ، کوئی بھی پروڈکٹ ہو ایکس وائی زیڈ، تو پروڈکٹ جو ہوتے ہیں اس کا مزاج جس قدر زیادہ معتدل ہوتا ہے یا معتدل ہوتے ہیں، اسی قدر انہیں مکمل صورت قدرت کی جانب سے ملتی ہے۔ جتنے زیادہ وہ معتدل مانے جائیں گے ان کی صورت اتنی بہترین اور مکمل ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نفس ہے اس کے اندر زیادہ اعتدال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کسی چیز سے کمبائن ہونے کی صلاحیت یا کسی کے ساتھ مل کے کمپوزیشن بنانے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، تو وہ ایک بالکل اعتدال سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اعتدال نوعی ہے، یعنی نوع کے بنا پہ کسی اسپیشیز کو جو سرٹن کرتی ہے، جو انہیں اسپیشیز ہونے کا شرف ملتا ہے جس کوالٹیز کے بنا پہ، وہ کوالٹیز ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہے، وہ ان کے لیے اعتدال ہے۔ یہاں پہ ان کی مراد اعتدال نوعی سے ہے۔ اور انسان چونکہ سب سے اعلیٰ خلقت ہے، اس لیے اس کا مزاج تمام مخلوقات میں معتدل ترین ہے۔ انسان سب سے زیادہ معتدل مانا جاتا ہے تمام مخلوقات میں، اس لیے انسان جو ہے ہمارا وہ اسکیل کا پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ ہم یہاں سے جب کسی چیز کو میجر کریں گے تو ہیومن باڈی کو ہم اعتدال مان کے اسی سے میجر کریں گے، یہ ہمارا اسکیل سمجھا جائے گا۔ تو کمپیریزن ٹو دا ہیومن ٹو ادر تھنگ وی کین کنسیڈر ایز اے اسکیل اور ایز اے ڈیویشن فرام دا اعتدال، یہ ہمارا کنسیپٹ ہے۔ تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھ کے چلیں گے۔ اعتدال کو اگر ہم ریپرزینٹ کرنا چاہیں ایٹم کے یا کسی بھی کمپوزیشن کی صورت میں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب جیسے یہ معتدل ہے، کوئی چیز معتدل ہے، اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے ایٹم لیے، 4 طرح کے ایٹم لے لیے، ہم نے سب میں سے 2 لے لیے، 2 ہم نے ڈرائی لے لیے، 2 بارد لے لیے، 2 رطب لے لیے، 2 ہار لے لیے، چاروں کے کمبینیشن کو جب ملا کے ایک چیز بنی تو چاروں برابر تھی۔ اب یہ بالکل اعتدال پہ، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ لیکن جہاں انسانی جسم کی بات آتی ہے یا کسی بھی انسان یا کسی بھی جاندار کی اسپیشیز کی کلاسز کی سب کلاسز کی بات آتی ہے، تو وہاں اس کا مطلب 2 4 یا 6 نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ان کے اندر کمپوزیشن ہے اس اعتدال کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی جب ہے جیسے یہ 4 ایٹم ملا کے ہم نے کمپوزیشن بنا دیا، چاروں برابر ہے، تو یہ معتدل تو کہلائے گا، لیکن یہ معتدل جو ہے اعتدال کے معنی میں مکسچر کے معنی میں آئے گا کہ 4 طرح کے مکسچر ہم نے ملا لیے، مخلوط کر لیے 4 چیزیں اور برابر میں، اور پھر ہم نے اس کو معتدل کہہ دیا۔ لیکن انسان ہی ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، اس کو جو اعتدال ملتا ہے وہ عدل فی القسمہ سے ماخوذ ہے، یعنی ایکولیبریم کی بیس پہ ہے، اور وہ ان کی کوالٹیز کے اکارڈنگ جو پرفارمنس ان کو دینی ہے اس کے لحاظ سے۔ پہلے بھی ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے، ہر بار یہ بات کرتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ الگ ہے، قوت اسی لحاظ سے اس کو دی جاتی ہے، پھر اس سے اس کی شکل بنتی ہے، شکل ان کے کام کے لحاظ سے ہوتی ہے جو اسے کام لینا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر چیز الگ ہے، ہر چیز کا مادہ الگ ہے، ہر چیز کا شیپ الگ ہے، ہر ایک کے اندر انرجی الگ ہے، ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہے، اور ہر ایک کی فنکشنلٹی یا فنکشن اور ریئیکشن الگ ہے۔ میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہ بات یہاں کرتے ہیں کہ یہ اعتدال بدن کے تمام افعال کے اعتبار سے، جیسے ابھی ہم نے ایکسپلین کیا کہ بدن کے افعال کے اعتبار سے یہ ویری کر سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے بدن میں ہی کتنے زیادہ ویریشنس ہیں، آرگنز ٹو آرگنز، سیل ٹو سیل، ٹائپس آف سیل، ٹیشوز ٹو ٹیشوز، یہاں تک کہ ہیومن باڈی میں میل فیمیل کے اعتبار سے بھی ویریشن ہے۔ تو یہ دونوں ویریشن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں
کہ دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ موسٹ معتدل پارٹ آف دا ہیومن باڈی از دا اسکن۔ جب یہ سمجھ لیا گیا کہ ہیومن یا انسان سب سے معتدل ترین کریچر ہے، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پھر انسان کے جسم میں جب اتنے آرگنز، اتنے ٹیشوز، اتنے اسٹرکچرس ہیں، تو ان میں سب سے معتدل کون سا اسٹرکچر ہے؟ تو طب کے لحاظ سے سب سے معتدل اسٹرکچر اسکن ہے، جلد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے اسکن کو قدرت نے بڑی خوبصورتی سے مزین کیا ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف خوبصورتی عطا کرتا ہے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو باہر کی تمام انفارمیشن بھی دیتا ہے۔ میرے خیال میں ایسا کام جسم کا کوئی آرگن نہیں کرتا، شاید اس لیے جلد کو معتدل ترین یا معتدل مانا گیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جلد ایک بڑا لارج ایریا ہے جلد کا، تو اس میں بھی کون سا پارٹ ہے جو سب سے معتدل ترین مانا جائے گا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ پام جو ہے پام اسکن جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ معتدل ہوتی ہے، نیئر ہوتی ہے معتدل کے باقی اسکن کے مقابلے میں۔ لیکن پلپ آف انڈیکس فنگر کا جو یہ پلپ ہے یہ سب سے زیادہ معتدل مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء نے ہمیشہ اسی فنگر کو استعمال کرنے کے لیے، چاہے پلس ہمیں میجرمنٹ کرنا ہو، فیل کرنا ہو، یا اس کی ہمیں اسسمنٹ کرنا ہو، انالیسس کرنا ہو، تو ہمیں اسی فنگر کو یوز کرتے ہیں۔ اور جب ہم ٹیمپرامنٹ یا ٹیمپریچر جب کسی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم ہاتھ کو ہی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم بیک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ پرسیپشن کے ہمارے اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، پرسیو کرنے کے لیے ریسیپٹرس ہمارے باڈی میں موجود ہیں۔ تو دوستو یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، میرے خیال میں اعتدال کا کنسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ پہلے ہم نے مولیکولر لیول پہ اور پھر ایٹمک لیول پہ بتایا تھا، مولیکولر لیول پہ بتایا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے سیلولر لیول پہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اسپیشیز اور کلاس، سب کلاس اینڈ نو کے اعتبار سے کیا، اور پھر ہم نے جینڈر کے لحاظ سے بھی بتا دیا تھوڑا سا، پھر ہیومن باڈی کے جو آرگنس ہیں اس کے لحاظ سے، آرگنس کے سب کے ٹیمپرامنٹ الگ ہیں، بعد میں اس کے بعد شاید اس کا یہی لیکچر کریں گے کہ ہر آرگن کا ٹیمپرامنٹ الگ کیوں ہے اور کس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ یہ والا آرگن گرم ہے، یہ ہار ہے، یہ بارد ہے، یہ رطب ہے، یا یہ یابس ہے۔ اس کا بھی پورا کنسیپٹ ہے اور بالکل سائنٹیفک کنسیپٹ ہے، اس پہ بات کریں گے اگلی بار۔ اور آخری بات یہ کرتے چلے کہ معتدل مزاج بدن کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے مان لیا کہ اسکن معتدل ہے اور پام کی اسکن معتدل ہے، فنگر کی اسکن جو ہے اس سے زیادہ معتدل ہے، تو کیا ہر انسان معتدل نہیں ہے؟ اگر وہ اس اسکیل پہ پورا نہیں اترتا تو کیا ہم اسے غیر معتدل کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کا مزاج اپنے آپ میں معتدل ہے، جس مزاج پہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک نارمل زندگی جی رہا ہے، ہیلدی لائف جی رہا ہے، اپنے کام انجام دے رہا ہے، اس کا سونا اٹھنا جاگنا، کھانا پینا، کام کرنا، جو کچھ بھی پروڈکشن ہے سب کچھ نارمل چل رہا ہے، تو وہ نارمل ہے، وہ اعتدال پہ ہے۔ جب اس میں سے کسی چیز کا جو ڈسٹربنسز ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں سے، تب پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اعتدال نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری لاحق ہو گئی اس کو، تب ہم اس بیماری کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ طب میں جب بیماری کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ٹیمپرامنٹ کا ہی خیال رکھا جاتا ہے، اور ٹیمپرامنٹ ہی اس کا بیسک اسکیل بنتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ مزاج معتدل عظیم الجثہ شخص کا بھی ہو سکتا ہے اور نحیف النظار شخص کا بھی، اس لیے کہ مزاج کا اعتدال کیفیت کے اعتبار سے نہ کہ کمیت کے اعتبار سے ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بہت عام اور کامن اور سادہ سمپل ہے کہ مزاج کا نام جو ہے وہ کیفیت کی بنا پہ ہے، ٹھیک ہے، کیفیت کی بنا پہ ہے، کمیت کی بنا پہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو کمیت کی اپنی ویلیو الگ سے کچھ نہیں ہے جب تک کہ اس میں کیفیت شامل نہ ہو، تو کیفیت ہی ہمارا جو ہے میجر رول پلے کرتا ہے۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کیفیت میں اور قوت میں، کیفیت میں اور طبیعت میں بھی، کہ کیفیت ہی ایکچولی انرجی ہے، یہی انرجی ہے، یہی ہر چیز کو متحرک کرتی ہے، یہی اس کو اس کے اندر ڈیسیزن لیتی ہے، ڈیسائسو پاور اسی کے اندر ہے، اور یہی مینیج کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کیفیت اور طبیعت کا کنسیپٹ ایک بار کلیئر کر لیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا، تو یہاں بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں بات کیفیت کی ہو رہی ہے نہ کہ کمیت کی۔ جب تک ہم کیفیت کا کنسیپٹ ذہن میں نہیں رکھیں گے
ہمارے پاس اعتدال کو سمجھنے میں بھی دقت آئے گی، اور جب تک ہم اعتدال کو نہیں سمجھیں گے غیر معتدل کیفیت اور سچویشن کو سمجھنے میں دقت آئے گی، اور پھر ہم نہ تو مزاج کو سمجھیں گے، اور مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سوئے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، پھر ہم نہ تو لائن آف ٹریٹمنٹ بنا پائیں گے، نہ مریض کا پراپر ٹریٹمنٹ کر پائیں گے۔ تو یہ ساری چیز ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے۔ آج ہم اپنی بات یہی ختم کرتے ہیں، اگلا لیکچر پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم ہیومن باڈی کے تمام اعضاء کا مزاج کیا ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔